अस्सलाम वालेकुम पायन। ये सादुर रहमान अल मारूफ डक्की भाई कहाँ है? क्या इसे सजा होने जा रही है या इसका मामला रफा दफा हो जाएगा? जब से ये तहवील में है, जब से इसके ऊपर मुकदमा हुआ, तो इसके फ्रंटमैन, इसके वकील और एनसीसीआई के कुछ लोगों के बीच क्या लेन देन हुई, क्या करोड़ों रुपए दिए गए साजबाज के लिए और अंजाम क्या निकला? इसकी जो अहलिया है, उरूब जतोई उनका नाम बताया जा रहा है, उनको क्यों बुलाया जा रहा है और वो जमानत पर कहां गायब है? ये जो जुआ एप्स, बैटिंग एप्स, इसका इल्जाम है डक्की भाई और दीगर यूट्यूबर्स पर, उसका असर कौमी क्रिकेट टीम बिलखसूस मोहम्मद रिजवान और एक लेजेंड साबिका खिलाड़ी के ऊपर कैसे आ रहा है? पीसीबी के ऊपर क्या इल्जाम आ रहे हैं? अंसार अब्बासी साहब इस इशू को क्यों हाईलाइट कर रहे हैं? ये आज का तफसीली मौजू, क्योंकि ये चाहते ना चाहते हुए भी मुझसे, आपसे, नौजवानों से, बच्चों से, सबसे जुड़ा हुआ है। हम वो ऐप्स यूज़ करते हैं जहाँ पे जुए की तशहीर के लिए इश्तिहार भी आते हैं, उनकी ऐप्स भी आती हैं, एड्स भी आते हैं। अनगिनत ऐसी ऐप्स हैं। तो मैं देख रहा था कि कुछ अकाउंट्स ने इस बारे में बड़ी अहम मालूमात दी। कुछ हमारे सहाफ़ी दोस्तों ने इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू की। डॉन से 1-2 सहाफ़ियों की मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी। फिर मैंने एफआईए के 1-2 ज़िम्मेदारों से बात करने की कोशिश की। ऑब्वियसली एफआईए के अंदर ही ये साइबर क्राइम विंग होता था, जिसे अब नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी कहा जाता है, एनसीसीआईए। ये जो लोग इसके लापता हुए हैं 7-8 कुछ दिनों से, आप सुन रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला गया, उस सब का ताल्लुक भी इसी केस से कैसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली बनता है, कुछ एक्सक्लूसिव मालूमात हैं आज जो पहुंचाऊंगा। बड़ी माजरत की तबीयत नासाज थी, चंद रोज से खासी नासाज थी। अभी भी उसके असरात शायद आपको गुफ्तगू में झलकें, लेकिन आपकी मोहब्बत और दुआ के अल्हम्दुलिल्लाह इस काबिल है कि दोबारा आपसे हम बात कर रहे हैं। देखिए जी, हुआ ये है, 17 अगस्त को मुकदमा दर्ज होता है सादुर रहमान अल मारूफ डक्की भाई के ऊपर। और ये मैं अगर कहूँ कि पाकिस्तान में जो फैमिली व्लॉगिंग या एंटरटेनमेंट का जो सिन्फ है, उसमें मकबूल तरीन लोगों में से एक है, तो ये गलत नहीं होगा। ऐसा अरूज, ऐसी मकबूलियत न्यूज़ एंड करंट अफेयर किसी बंदे के पास नहीं है, और शायद हो भी ना। उसकी वजह होती है, तो उससे आप कौम का मिजाज भी समझ सकते हैं। तो 17 अगस्त को मुकदमा दर्ज होता है और 20 अगस्त से ऑनवर्ड ये साहब जो हैं, ये एनसीसीआईए यानी नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हत्थे चढ़ते हैं। ये लाहौर से मलेशिया जाने की कोशिश कर रहे थे जब रात गए इन्हें ऑफलोड किया गया, पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया, मुकदमा दर्ज इनके ऊपर हुआ। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के तहत जालसाजी का यानी जाली डिजिटल मवाद पेश करने का, ऑनलाइन धोखाधड़ी का, स्पैम का, जाली शनाख्त के इस्तेमाल का, गैर अखलाकी मवाद की तशहीर का और धोखाधड़ी यानी 420 ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਜ਼ੀਰਾਤ पाकिस्तान की 420 शिक तो पता ही की होंगी है, क्या बड़ा 420 किस्म का बंदा है, यानी धोखाधड़ी का। इन पे 8-10 बड़ी अहम शिकें लगी हुई हैं। इनमें इन्हें 7 साल तक की कैद हो सकती है और बहुत जल्द होगी। 1 करोड़ जुर्माना तो इनके लिए मसला नहीं होगा। लेकिन अब जो शिकें हैं वो मज़ीद सख्त की जा रही हैं। इनकी अहलिया, इनके फ्रंटमैन और इनके वकील का, और जो लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, वो सब कैसे जुड़े, और ये जो लोग गायब हो रहे हैं, वो कहानी सबसे दिलचस्प है, बहुत दिलचस्प है और हैरानकुन भी है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुनने के बाद कि जो नेटवर्क के लोग होते हैं, ये कैसे काम करते हैं गिरफ्तार होने के बावजूद भी। अब इनकी जो अहलिया हैं, उरूब जतोई, उन्हें भी तलब किया है। 3 नवंबर को दोबारा इस केस की समाअत हो रही है और ये लाहौर में जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं नईम भट्टू, उनकी अदालत में ये केस चल रहा है। इनके मैनेजर हैं सुबहान, वो भी तलब किए गए हैं। इनके वकील हैं चौधरी उस्मान। ये तीनों जुड़ते हैं एक किरदार के साथ, जो मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। एक साहब हैं जिनका नाम बताया जा रहा है आईओ असिस्टेंट डायरेक्टर शोएब रियाज। तो अलेजिडली मुबैना तौर पर ये खबर सामने आती है, मैंने देखा कुछ एक अकाउंट है ट्विटर पर, रेड मार्कर। ट्विटर पर कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जैसे मारखोर, रेड मार्कर, जो बड़ी अंदर की खबर देते हैं और वो लीड होती है सहाफ़ियों के लिए कि वो इन्वेस्टिगेट करके खबर निकाल लें। फिर मैंने देखा हमारे मंसूर अली खान साहब ने भी इस मामले पे तफसीली गुफ्तगू की, तो इस चीज़ ने मुझे प्रवोक किया कि इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेट किया जाए। तो ये रेड मार्कर ने लिखा हुआ है कि ये जो एनसीसीआई के अफसरान हैं 5,
یہ کس طرح سے ڈکی بھائی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور کیوں کر یہ لاپتہ ہوئے اور کس کے پاس ہیں. یہ ایک اہم حساس ادارے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے انہیں اٹھا لیا ہے. یہ بتایا جاتا ہے کہ جو ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں شعیب ریاض، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں یا ایڈیشنل، آئی نیڈ ٹو چیک اٹ اگین، انہوں نے ڈکی بھائی کے وکیل سے رابطہ کیا تھرو فیملی اور 1.5 کروڑ روپے طلب کیا کہ 1.5 کروڑ روپے آپ اگر دے دیں بارو بار تو تہاڈے واسطے کوئی نرمی اسی کر سکنے ہیں. اب یہ جو شعیب ریاض ہیں انہوں نے اپنے فرنٹ مین کا کانٹیکٹ ان کے ساتھ شیئر کیا، فیصلہ آباد سے ان کا تعلق ہے اور اطلاع یہ ملتی ہے مبینہ طور پر کہ 1.5 کروڑ روپیہ پے کیا جاتا ہے، پھر بھی ڈکی بھائی کی مشکلات میں کمی نہیں آتی. یہ پھر جب میں نے ریڈ مارکیٹ کی سٹوری دیکھی تو منصور علی خان صاحب کو سنا تو انہوں نے کہا کہ 1.5 کروڑ روپیہ دیا گیا ہے، اس لیے یہ جو شعیب ریاض اور دیگر لوگ ہیں یہ اٹھائے گئے. آگے ہم چلتے ہیں کہ اس کے اوپر پھر حساس اداروں نے انویسٹیگیشن شروع کر دی. میری اطلاعات یہ ہیں کہ ایف آئی اے کے اندر اس سے جڑی 3-4 بڑی انکوائریاں پہلے سے چل رہی تھیں کہ کیسے اہم کیسز کو جب ڈیل کیا جاتا ہے، چاہے کچھ پاکستانی جو آپ ہر 6 ماہ بعد سنتے ہیں، 3 ماہ بعد سنتے ہیں کہ بڑا سرمایہ کار، بڑا بزنس مین، بڑا سیاستدان ملک سے باہر جا رہا ہے اور شفٹ ہو رہے ہیں باہر، اور کچھ اہم لوگ تھے جن کو باہر جانے دیا گیا، اس کے اوپر چونکہ ایف آئی اے براہ راست اس کا اثر ہوتا ہے. تو میری اطلاع یہ ہے کہ ایف آئی اے کے اندر آلریڈی 3-4 بڑی انکوائریاں چل رہی تھیں. ان میں سے ایک انکوائری کا مقصد تھا کہ وہ لوگ جن کو پاکستان سے نہیں جانے دینا چاہیے، جو اداروں کو ریاست کو مطلوب ہے، وہ بھی سال ڈیڑھ دو کے اندر گئے. اسی طرح سے کچھ لوگ ایسے جو الیجڈلی باہر سرمایہ کاری، پرتگال گروپ اور دیگر کہانیاں، وہ روکنا بھی تھا. تو ایف آئی اے کے کچھ افسران کے اوپر الزام تھا کہ ملی بھگت کرتے ہیں، لین دین کرنے کے بعد کچھ لوگوں کو جانے دیتے ہیں. یہ ایک انکوائری چل رہی تھی. لیکن یہ جو ڈکی بھائی کی کہانی سامنے آتی ہے، 1.5 کروڑ روپے دیا گیا، ساز باز کی گئی، اس کے باوجود ان کے لیے نرمی پیدا نہیں ہو سکی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑی ایجنسیاں، بڑے ادارے، حساس ادارے آلریڈی اس چیز کو دیکھ رہے تھے. پاکستان کا سرمایہ باہر جاتا ہے، اس کے اوپر بڑی تشویش تھی، کیپٹل آؤٹ فلو ہو رہا تھا، اس لیے حساس ترین ادارے بھی اس کے اوپر سرویلنس کیے ہوئے بیٹھے تھے. جب ان کے علم میں آیا تو انہوں نے پھر ان لوگوں کو بلایا مہمان نوازی کے لیے. یہ ہے اس کا دوسرا پہلو. اب اس میں ایک صاحب اور ہیں، ان کا نام بتایا جا رہا ہے انسپیکٹر عرفان. مبینہ طور پر یہ کال سینٹرز کا ان کے اوپر الزام ہے کہ وہاں سے شاید دیہڑی لگاتے تھے. ایک صاحب اور ہیں جن کے بارے میں ڈپٹی ڈائریکٹر پنجاب عثمان، ان کا نام بتایا جا رہا ہے. ایک انسپیکٹر عرفان ہیں، ایک یہ شعیب ریاض ہیں. یہ جو عثمان صاحب ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر، ان کی تو اہلیہ جو ہیں انہوں نے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں رجوع کیا، روزینہ عثمان. میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ ان کی اہلیہ سے کہا گیا کہ وہ درخواست واپس لے لیں، کیونکہ یہ جو اپنے این سی سی آئی کے افسران پراسرار طور پر لاپتہ ہو رہے ہیں، یہ اس ایجنسی کو بنے ہوئے 6-7-8 ماہ ہوئے ہوں گے، لیکن لاہور میں ایجنسی کے 3 سینئر افسران پراسرار طور پر غائب ہوئے ہیں، اور یہ تینوں یوٹیوبرز کے حوالے سے تحقیقات کر رہے تھے. تینوں کے موبائل نمبر بھی مسلسل بند ہیں. گھر والے یا دفتر والے ان کی گمشدگی کے حوالے سے ایسا کوئی درخواست جمع نہیں کرائی، ماں سوائے وہ روزینہ عثمان نے، اس کا میں نے ذکر کیا ہے. اور 6 افسران ہیں مجموعی طور پر، لاہور، گجرانوالہ، اسلام آباد. لاہور سے ایڈیشنل ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر گزشتہ ہفتے، یہ 20 اکتوبر کی خبر میں پڑھ رہا ہوں، پراسرار طور پر لاپتہ ہوئے، جبکہ گجرانوالہ اور راولپنڈی سے بھی ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر مبینہ طور پر اغوا ہو چکے ہیں. یہ جو محمد عثمان کی کہانی ہے، یہ 14 اکتوبر کی شام کی ہے. اسلام آباد کے تھانہ شمس کالونی میں ان کی اہلیہ کی مدعیت میں روزینہ عثمان بتایا گیا کہ یہ H13 میں رہتی ہیں اور وہاں 4:30 بجے 7:30 بجے سفید رنگ کی ٹویوٹا کرولا میں سوار 4 نامعلوم افراد نے انہیں اپنی جانب اپنی گاڑی میں بٹھایا اور لے گئے. ان کا تاحال کوئی اتا پتہ موجود نہیں ہے. اب آپ سمجھیں کہانی. جو مجھے اطلاعات ملی وہ یہ ہے کہ یہ چاہے اہم بات جو میں آپ سے کرنا شاید ابھی زیادہ ضروری سمجھوں کہ الزام یہ تو شاید چھوٹا ہو کہ 1.5 کروڑ روپیہ لیا گیا. اصل الزام جو ایکسکلوسیو خبر ہے وہ یہ ہے کہ، اور یہ میری کسی ذمہ دار سے بات ہونے کے بعد میں بات کرنے لگا ہوں، کہ جو ڈکی بھائی کا آن لائن والیٹ ہے، آن لائن والیٹ، اس میں
ان کی گرفتاری اور ریمانڈ کے باوجود اوپننگ اور کلوئر، یعنی اس میں سے کچھ ٹرانزیکشنز ہوئیں، کچھ لین دین ہوا، یہ وہ شاید اس کی وجہ سے حساس ادارے بیچ میں آئے کہ یہ بندہ تو ریمانڈ پر ہے، اس بندے کو تو گرفتار کیا گیا ہے، اس کے اوپر تو مقدمہ درج ہے، اس کے تو سارے اکاؤنٹ جو ہیں وہ آپ نے اپنی تحویل میں لیے ہوئے ہیں، تو یہ بندہ تحویل میں ہونے کے باوجود اس کے جو والٹ ہے آن لائن، اس میں گڑبڑ کیسے ہو رہی ہے، مال آ جا کہاں رہا ہے؟ یہ وہ وجہ بنی ہے مال آنے جانے کی کہ جس کی بنیاد پہ پھر اب ان کی اہلیہ، ان کے وکیل، ان کا مینیجر وہ بھی فرنٹ لائن پہ آ چکے ہیں۔ ایک یوٹیوب اسٹار ہے خاتون، کوئی اقرا کنول، اس کا جو شوہر ہے وہ بھی اس میں مفرور ہے، اس کے گرد بھی گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ ایک سابق کرکٹر لیجنڈ وسیم اکرم وہ بھی اس کی زد میں آئے کچھ عرصہ پہلے، اور یہ کہانی پی سی بی، محمد رضوان اور محسن نقوی صاحب تک انصار عباسی صاحب کے ٹویٹوں میں بھی جھلک رہی ہے، وہ جوئے سے جڑی ایپس کی پروموشن پہ مبنی ہے، یہ بھی اسی زد میں آتے ہیں۔ لیکن ڈکی بھائی کی گرفتاری کے باوجود کہ وہ یعنی تحویل میں ہے، ریمانڈ میں ہے، ان کا جو آن لائن والٹ تھا اس سے رقمیں آگے پیچھے کیسی ہو رہی تھی، یہ وہ شاید جس کی وجہ سے یہ جتنے بھی افسران کا میں نے نام لیا مبینہ طور پر یہ لاپتہ ہوتے ہیں، اور ان کے اہل خانہ کو کہا جاتا ہے کہ یہ پرچے درج نہ کروائیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے مہلت مانگی جاتی ہے کہ 3 دن اور دیں تاکہ معلومات ایکسٹریکٹ کروائی جا سکیں۔ البتہ یہ جو افسران لاپتہ ہوتے ہیں، ان کے کچھ قریبی لوگوں سے میری بات ہوئی، ان کا ماننا نہیں جی وہ سیاسی اثر و رسوخ اور سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہمارا کسی ایسے گروہ سے، کسی لین دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جو دونوں سٹوریز بنتی ہیں میں نے آپ تک پہنچا دی ہیں۔ مسئلہ میں سادہ کر دوں کہ جتنی بھی بیٹنگ کمپنیز اور یہ سلسلے ہیں، چاہے بینومو ایپ ہو، چاہے باجی ایپ ہو، چاہے ون ضرب بیٹ ہو، بیٹ 365 یا اس طرح کی ایپس، یا ٹک ٹاک لائیو کے ذریعے جتنی بھی لوگ یہ کام کرتے رہے، یہاں تھوڑی گڑبڑا پاکستان میں، ادارے بڑے حساسیت کے ساتھ ان کے گرد گھیرا تنگ کرنے جا رہے ہیں، اینڈ دے ول آل بی ان ٹربل، ناٹ اونلی یہ یوٹیوبرز بلکہ وہ لوگ جو ان کی انویسٹیگیشن بھی کر رہے تھے۔ اس میں ڈکی بھائی نے چلان کے دوران جب جسمانی ریمانڈ تھا، اس نے آن لائن جوئے کو فروغ دینے میں ملوث ہونے کا اعتراف بھی کسی حد تک کیا تھا کہ ہاں ہوا ہے۔ یہ جو محمد رضوان کی کہانی ہے وہ مجھ سے سن لیں۔ انصار عباسی صاحب لکھتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ رضوان اور بابر کو کرکٹ میں جوئے کی کمپنیوں کی مخالفت کی وجہ سے نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ ویسے جیو سمیت ہمارے ٹی وی چینلز جوئے کی کمپنیوں کے خلاف کیوں آواز نہیں اٹھاتے، اور کیوں جوئے کی کمپنیوں کی تشہیر کرنے والے بڑے سابق کرکٹرز کو ایکسپوز نہیں کرتے؟ ان کا اشارہ وسیم اکرم اور لیجنڈز کی طرف ہے جو مختلف ایپس میں اشتہار کا کام کر چکے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں، کیا یہ بات درست ہے کہ کراچی اور لاہور میں جوئے کی کمپنیوں کے ایک بڑے سابق کرکٹر کی تصویر کے ساتھ بڑے بڑے اشتہاری بورڈ لگے ہوئے ہیں؟ اگین یہ اشتہاری بورڈ اگر آپ لاہور کراچی میں دیکھیں تو ان لیجنڈز کے ہی لگے ہوئے ہیں جن کی جانب میں اشارہ کر رہا ہوں، وہ کہ اس حوالے سے وسیم اپنی پوزیشن واضح کر چکے ہیں۔ وہ انصار عباسی صاحب نے یوزلی یہ سیاست پہ بات کرتے ہیں، ان لینتھ ٹویٹس کیے ہوئے ہیں، ڈاکٹر نعمان نیاز کو ٹیگ کیا ہوا ہے کہ رضوان کو جو ہٹایا گیا ہے وہ اس لیے کہ یہ چاہے فلسطین کا مسئلہ ہو، یا اس کا اسلام پسندی کا مسئلہ ہو، یا جوئے کی کمپنیوں کی تشہیر نہ کرنا ہو، اس کی پاداش میں سے ہٹایا گیا ہے، اور یہ اسٹریٹ فارورڈ بندہ ہے، حالانکہ یہ آسٹریلیا کے خلاف، ساؤتھ افریقہ کے خلاف سیریز جیتا تھا اور ایک کیپٹن کے طور پر۔ تو انصار عباسی صاحب یہ امپلائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ چونکہ یہ جوئے کی ایپس کی تشہیر اس کے مخالف ہیں، اس لیے ان کو کپتانی سے ہٹایا گیا، اور وہ محسن نقوی صاحب کو ٹیگ کر کے پوچھ رہے ہیں کہ نقوی صاحب جواب دیں کہ کیوں ایک ایسے بندے کی زندگی اور اس کی کیپٹنسی کو اس سے محروم کیا گیا ہے۔ اس میں راشد لطیف صاحب بھی بیچ میں آ جاتے ہیں۔ راشد لطیف صاحب بھی بل بورڈ کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رضوان کو اتارنا تو بنتا تھا کیونکہ یہ ایسے بل بورڈز اور ایسی ایپس کی تشہیر کے حق میں نہیں تھے۔ پھر اس کے علاوہ ڈاکٹر نعمان نیاز کا بھی اس میں ٹویٹ آ جاتا ہے۔ یہ کرکٹ ٹیم سے کہانی اس لیے جڑتی ہے کہ پاکستان کے ہاں کچھ پلیئرز ایسے ہیں جو واقعتاً ایسی ایپس کی تشہیر کی حق میں نہیں ہے۔ رضوان اس میں سر فہرست ہیں۔ رضوان کا جو سٹینس ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب انصار عباسی صاحب نے اس ایشو کو اٹھایا ہے، امید ہے کل پرسوں ان کے ہاں سے آپ کو سٹوری دیکھنے کو ہمیں سمجھنے کو ملے گی۔ جانے سے پہلے میں آپ کو خبر یہ بھی دوں کہ عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے شیر افضل مروت صاحب نے اگلے روز 92 کے ایک پروگرام میں یہ الزام عائد کیا ہے
کہ کے پی حکومت میں وہ اپنے کسی دوست کو جن کا تعلق لاہور سے ہے مائننگ کے ٹھیکے لے کے دینا چاہتے تھے، اور جب ٹھیکے نہیں لے کے دیے گئے تو انہوں نے گنڈا پور سرکار کی درگت بنانا شروع کر دی۔ یہ الزام انہوں نے ایک دو اور لوگوں کے اوپر بھی لگایا۔ تو میری درخواست ہوگی کہ عمران ریاض خان صاحب کے جو وکیل ہیں یہاں پہ، میاں علی شفاق، ہر دم ان کے لیے دستیاب ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ شیر افضل مروت صاحب کے اوپر حتیٰ کہ عزت کا کیس کریں اور یہ بتائیں کہ شیر افضل مروت سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ، کیونکہ شیر افضل مروت کے حوالے سے کوئی صحافی، کوئی اینکر کوئی دعویٰ یا الزام لگائے تو مروت صاحب تو فوراً حتیٰ کہ عزت کا کیس کرنے کے لیے دھمکی دے دیتے ہیں۔ اب وہ اگر یہاں بیٹھ کے باہر بیٹھے خان صاحب کے اوپر، عمران ریاض خان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ جناب آپ لاہور میں کسی عزیز دوست کو، پتہ نہیں وہ کون سا دوست ہے، میں نے چیک کرنے کی کوشش کی، مجھے تو پتہ نہیں چلا کہ ان کا ٹھیکیدار دوست یہاں ہے کون، ہوتا تو میں شاید بتا بھی دیتا آپ کو۔ تو وہ کون ٹھیکیدار دوست ہے جس کی آپ مائننگ کا ٹھیکہ لے کے دینا چاہ رہے تھے، جو شیر افضل مروت کہہ رہے ہیں، اور اگر وہ غلط کہہ رہے ہیں تو ان کے اوپر تو حتیٰ کی عزت ہونی چاہیے۔ تیسری بات امپیریل کالج لندن کی ہے۔ یہ پنجاب سرکار کے جو کرتا دھرتا ہے نا، ان سے بندہ کچھ گزارش کرے تو یہ تپتے بڑا ہے، غصہ بڑا کرتے ہیں۔ اب یہ میں دیکھ رہا ہوں ٹویٹ آیا ہوا 18 اکتوبر کا، یہ پی ایم ایل این آفیشیل ہینڈل سے آیا ہوا ہے کہ نواز شریف آئی ٹی سٹی جو ہے اس میں امپیریل کالج لندن کا کیمپس ہوگا، لکھا ہوا ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے، اور اس کا سنگ بنیاد رکھا جا چکا ہے، نومبر میں رکھا جائے گا۔ 300 بیڈ ہاسپٹل اس میں ہوگا اور امپیریل کالج کیمپس یہاں قائم کیا جائے گا۔ نومبر میں امپیریل کالج لندن کے مقامی کیمپس کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا نواز شریف آئی ٹی سٹی میں۔ امپیریل کالج کیمپس میں 300 بیڈ کا جدید ترین اسپتال بھی بنایا جائے گا۔ دریائے راوی پر روڈا پرائمری بند ممکنہ سیلاب سے پہلے مکمل کرنے کا ہدف دیا گیا۔ لمبی چوڑی ڈیٹیل اس میں لکھی گئی ہے، لیکن اہم بات یہ تھی کہ امپیریل کالج لندن کا مقامی کیمپس، اس کا سنگ بنیاد نومبر میں۔ اب ظاہری بات ہے یہ آج کل جدید دور ہے، اب خط و کتابت اس طرح سے ہوتے نہیں ہیں کہ چٹھی لکھی جواب آیا، لوگ سیدھا ای میل کرتے ہیں اور ای میل کر کے جواب مل جاتا ہے۔ یہ رہا جناب امپیریل کالج کی خبر۔ ان سے پوچھا گیا امپیریل کالج دکھائیں جی، آپ دکھا دیں، دیکھ سکتے ہیں آپ، اتنی دیر میں آپ کو واضح کرتا ہوں کہ کہانی ہے کیا۔ امپیریل کالج کہتا ہے کریکشن ٹو رپورٹس دیٹ امپیریل پلانس ٹو اوپن این اوورسیز کیمپس۔ 21 اکتوبر 2025 کل کی کہانی۔ وہ کہتے ہیں تصحیح کر رہے ہیں ان رپورٹس کی کہ امپیریل کالج کو پلان کرتا ہے باہر کوئی کیمپس کھولنے میں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بہت سی رپورٹس ہم نے دیکھی ہیں آن لائن جس میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف آئی ٹی سٹی لاہور میں ہم کھولنے جا رہے ہیں اپنا کیمپس۔ امپیریل ہیز نو سچ پلانس with all the universities campuses based in the UK۔ ہمارے تمام کیمپسز UK میں ہیں۔ Information about Imperial's global activity can be found on the university's International Relations Officers web page۔ ہماری جو بین الاقوامی سرگرمی ہے وہ ہمارے انٹرنیشنل ریلیشن آفس کے ویب پیج پر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ہم نواز شریف آئی ٹی سٹی میں اپنا کیمپس قائم نہیں کر رہے، اس کی ہم تردید کرتے ہیں۔ ہمارے تمام تر جو کالجز یا کیمپسز ہیں وہ برطانیہ کی سرزمین میں ہی واقع ہیں۔ سینئر وزیر نے بھی اس سلسلے میں ایکس پہ خبر دی تھی، ان کی پی ایم ایل این آفیشل نے بھی دی تھی۔ اب اس کے آگے میں کیا کہوں، میرا خیال ہے تھوڑا تردد کر لینا چاہیے پڑھنے لکھنے کا، ہماری حکمرانوں کو بھی اور دیگر کو بھی۔ رہ گئی کہانی محسن بیگ صاحب کی انٹری، وہ جو اسٹیبلشمنٹ اور بی بی کے تعلقات کے اوپر بات کر رہے ہیں، یہ جو واڈا صاحب زرداری صاحب سے مل رہے ہیں، یہ جو نقوی صاحب زرداری صاحب سے مل رہے ہیں، یہ سب کیا ہونے جا رہا ہے، یہ اگلے ویلاگ میں دلچسپ کہانی اور اسد عمر کا ذکر بھی کروں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت، اللہ حافظ۔